किसी पावरफुल ग्रुप की तरफ से या फिर किसी पॉलिटिकल पर्सन की तरफ से आपको प्रेशर है? एमएनए साहब का नाम ले लेता हूँ, पूरे जिले का बादशाह है सादिक अली मेमन साहब। मैं लैंड माफिया होता तब भी जाहिर होता कैफ इमरान की किसकी सिफारिश है? अपने 7 साल का रिकॉर्ड इस मोबाइल में दिखा दूं। अपनी फैमिली अपने बच्चों को इतना वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। 15 से 18 साल की मेहनत बिल्कुल जीरो हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हुसैन अली लशारी का फर्स्ट पॉडकास्ट है हक से हक विद हुसैन के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिन्होंने स्ट्रगल को सिर्फ देखा नहीं है बल्कि स्ट्रगल को जिया है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर मरी साहब, जिन्होंने अपनी स्ट्रगल लाइफ जो है ना दाबजी से स्टार्ट की, फिर कराची तक, फिर दुबई सऊदीया तक भी अपनी स्ट्रगल की, और आज माशाल्लाह से वो टट्टा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी हैं। तो जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जहांगीर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आखिर जहांगीर मरी है कौन? जहांगीर मरी पाकिस्तान का सिंध का बेटा है, इसी धरती का बेटा है और यहीं पला बड़ा हुआ है। और जहांगीर मरी को आज खुशी हो रहा है कि मेरे अपने इलाके के बच्चे, और मैंने उनके लिए बड़ी कोशिश की, चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम जो पूरे सिंध में चलाया, 9000 बच्चे पढ़ाए। तो मुझे खुशी हो रहा है कि मेरे घर के बच्चे आज मेरे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आज यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बिलीव करेंगे जैसे इंसान को अपनी कामयाबी नज़र आ जाता है, ये खुशी का मेरे लिए पहला मौका है। और इसी इलाके से शुरू होकर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब की कामयाबी है कि हमारे ही इलाके के बच्चे आज बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, और यही बच्चे कल प्राइम मिनिस्टर का भी पॉडकास्ट करेंगे, यही बच्चे कल दुनिया भर में अपना एक विजन लेके चलेंगे। तो मैं यहीं से शुरू हुआ और ये मेरी खुशी का मकाम है मेरे लिए। अच्छा जहांगीर साहब, अगर इजाज़त तो हम सवालों की तरफ बढ़ें। जी प्लीज़। अच्छा, लोग आज आपकी सक्सेस देखते हैं, ज़्यादातर लोग आपकी सक्सेस की तरफ नोट करते हैं, तो वो पहला दिन कैसा था जब आपने स्ट्रगल स्टार्ट की थी? इसमें मेरे ख्याल से बहुत लंबी कहानी है, और कोई भी स्ट्रगल हम तो सिर्फ उस कामयाबी को देखते हैं। मैं यहाँ एक शेर कहूँगा, मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मेरे आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल क्या कोई मुझे तोहफे से में मिले हैं, मेरे कांटों से भरा हुआ बिस्तर किसी ने नहीं देखा। तो कामयाबी मेरी नज़र में तो मैं कोई कामयाब इंसान नहीं हूँ, कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। कामयाबी वो है कि आप अपने लोगों के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने इलाके के लिए डिलीवर करें, वो कामयाबी है। एक कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, मैं एक कोशिश करने वाला। अच्छा, आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया हो स्ट्रगल के दौरान कि आपने उस वक्त कहा हो कि यार बस अब मुझसे नहीं हो सकता? कभी ऐसा मोमेंट कभी आपने फेस किया? मैंने ज़िंदगी में ना होना या कि मुझसे नहीं होगा, ये अल्फाज मैंने अपनी ज़िंदगी से डिलीट किए हैं। मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं कि नहीं होगा, नामुमकिन है। मेरी डिक्शनरी में मुश्किल है, जिसको आसान करना अल्लाह के हाथ में है, आपकी कोशिश है। ना नहीं तो मैंने कभी ज़िंदगी में सीखा ही नहीं है, ना सुना है, और न अपने कानों से, जैसे नहीं कुछ ऐसे हारन होते हैं हम सुनते भी नहीं हैं उनको, तो मैं इन चीज़ों को सुनता भी नहीं हूँ कि नहीं होगा या ना। ऐसे ही होना चाहिए, इंसान को कामयाबी की तरफ बढ़े तो वो ये ना सोचे कि ये चीज़ नहीं हो पाएगा, अपनी मंजिल को पहले से वो ठान दे, ऐसे ही है। अच्छा, दाबजी से निकल कर एक इतने बड़े लेवल तक माशाल्लाह से आज आप मौजूद हैं, तो ये आपका सपना था या फिर आपकी मजबूरी ने आपको सक्सेसफुल बनाया है? नहीं, मैं हमेशा कोई चीज़ करता हूँ, उसका एंड देखता हूँ और उससे आगे पर आगे बढ़ता हूँ। मजबूरी तो हर इंसान की है, हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कहते हैं मैं नहीं करूँ। अगर आप कामयाब होना चाहते हो और अगर अपनी कामयाबी के तरफ जाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले एक शख्स पे कंट्रोल करना है। क्योंकि पॉडकास्ट से एक बड़ा मैसेज है आज ये कि अगर आप चाहते हो कि मैं कामयाब हूँ और मैं दुनिया में एक मकाम कमाऊँ, जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक आम खासा इंसान हूँ, तो आपको एक शख्स पे कंट्रोल हासिल करना है। जिस दिन आपने उस शख्स पे कंट्रोल किया, उस दिन आपकी कामयाबी शुरू होगी। वो कौन सा शख्स? वो आप खुद हो अपने ऊपर। आपको अपने ऊपर जिस दिन कंट्रोल हुआ, उस दिन आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान है। जिस दिन आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, उस दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और चीज़
اسٹرگل کے دنوں میں سب سے زیادہ کس چیز نے تکلیف دی آپ کو؟ سب سے زیادہ پیسے نے تکلیف دی، لوگوں نے دیا، یا اپنوں نے دیا؟ جو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئے وہ اپنوں سے دوری کی وجہ سے بہت تکلیفیں ہوئی ہیں. لوگ تو آپ کو پتا ہے کہ جس کے پاس کام نہیں ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا، ایسی ہے. چاہے وہ تنقید کرے چاہے وہ کام کرے. 24 گھنٹے ہر انسان کو ملتے ہیں، وہ ہر انسان اپنے 24 گھنٹے اپنے طریقے سے گزارتا ہے. میں اس آفس میں اگر آؤٹ ڈور نہ جاؤں تو پھر یہاں پہ میں رات کو 11-12 بجے تک بیٹھ کے کام بھی کرتا ہوں، اسٹڈی بھی کرتا ہوں، وقت بانٹا ہوا ہے، چیزیں بھی کرتا ہوں، سیاسی سماجی ویلفیئر کے بھی کام کرتا ہوں. تو وقت اور چیزیں، یہ حالات، یہ زندگی ایک حصے ہیں. ایسی. تکلیفیں ہوئی ہیں. میں کوشش، بس مجھے دکھ یہ ہے کہ میں اپنی مصروفیات کی بنا پر پہلے اپنے فیملی، اپنے بچوں کو اتنا وقت نہیں دے پا رہا ہوں. اس چیز کا مجھے سے تکلیف ہے. باقی یہ تو زندگی کے حصے ہیں، ہر انسان نے تکلیفیں کاٹی ہیں. وہ اس کو یہ کہے جی میں نے بہت سی تکلیفیں کاٹی، ایسا نہیں ہے، ہر انسان نے تکلیفیں کاٹی ہیں، خالی میں اکیلا انہوں نے نہیں ہوں. ایسے ہی ہے. اچھا، مطلب کہ اپنوں سے دوری کی تکلیف آپ کو ہوتی ہے کافی. ٹھیک ہے. اچھا، ویسے ایک اور آپ سے سوال یہ کہ زندگی میں کوئی ایسا وقت گزرا ہو، کوئی ایسی بات ہو جو آج بھی اگر آپ بیٹھتے ہیں اکیلے میں یا کہیں پر بھی تو آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، کوئی ایسی بات؟ میں جو سب سے زیادہ بڑی تکلیف دہ عمل جو میری زندگی میں گزرا، جب اسکول ہم جاتے تھے تو ہمارا اسکول ہم سے کوئی 10 کلومیٹر دور تھا. تو مجھے وہاں بخار ہوا اور پیدل آنا تھا واپس. تو میں وہ جھاڑیوں میں اور درختوں میں آیا، وہ بے ہوش ہو گیا. اور مجھے وہ ڈر تھا کہ میں بے ہوشی میں پڑا رہوں گا، مجھے کتے کھا جائیں گے. وہ ایک ڈر تھا مجھے. بلیو کریں گے، میں آج 45 سال ہو گیا اور اس بات میں اس ٹائم میرے خیال سے 8 سال کا تھا. وہ تکلیف مجھے آج بھی آتے. ہم نے کتنے تکلیفوں سے جو ایجوکیشن حاصل کی وہ وقت پرانے تھے. تو کچھ ایسے درد ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، تکلیفیں ہوتی ہیں کہ انسان کو. پھر اس کے علاوہ والدین کا بچھڑنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. انسان کے اپنے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں جو کہ زندگی کا حصہ ہے، بہت سی تکلیف ہوتی ہیں. یا کبھی کبھار اپنے منہ پھیر لیتے ہیں، بہت سی تکلیف دہ عمل ہوتی ہے. پر یہ زندگی ہے نام تکلیفوں کا، اللہ پاک نے انسان کو بھیجا اس چیزوں کے لیے. تو وہ پھر انسان اگر سب کو اکٹھا کرے آپ اپنے چیزوں سے تو پھر وہ بہت سی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. بالکل. اللہ پاک نے ظاہری بات ہے زندگی کو جو ہے نا ہر مختصر چیزوں میں کمپلیٹ کیا جائے کو، چاہے اس میں عبادت بھی ہے، فیملی بھی ہے، بچے بھی، ہر چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی سوال کی طرف بڑھتے ہیں. زندگی میں اکثر لاس ہوتا ہے انسان کو، فیلیئرس بھی آتے ہیں، اسٹرگل کے دوران فیلیئرس آتے ہیں. تو کبھی ایسا مومنٹ آیا آپ کی لائف میں، مطلب آپ فیل ہوئے ہیں اور اس وقت آپ نے خود کو کس طریقے سے کنٹرول کیا؟ کیونکہ یہ آپ کا جواب جو ہوگا نا وہ آج کل کی یوتھ کے لیے اور جو فیل ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہوگا. میں نے ایک بہت بڑا ایک سیٹ اپ بنایا تھا اور پھر ایک اچانک ایک حادثہ ہوا. تو بلیو کریں گے کہ سمجھو میرا آپ ایک اندازہ کرو کوئی 15 سے 18 سال کی محنت بالکل زیرو ہو گئی یوں. تو جہاں بیٹھے ہوئے تھے اس نے ایک دوست سب اکٹھے بولے کیا ہوگا اب؟ میں نے کہا یار بات سنو، یہ حقیقت ہے. میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ میرا اللہ بدلی ہوا ہے؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں، اللہ تو یہ وہی ہے. میں نے کہا میرے اللہ پہ ایمان بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں. جہاں سے بنایا میں دوبارہ پھر بنا سکتا ہوں، مجھے میرا پھر اللہ دے گا. اور بلیو کرنے میں نے دوبارہ زیرو سے دوبارہ اپنی اسٹرگل شروع کر دی جو کہ 20 سال کا تھا. وہ سب یہ زیرو سے تھا، اس سے پھر اسٹارٹ لی، پھر کامیاب ہو گیا. اور چھوٹے فیلئر تو بہت آئے، کئی دفعہ آئے، بنائے توڑے. وہ تو ان چھوٹے فیلئر کو میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ وہ فیلئر تو میرے وہ تھے کہ جیسے ہم بچپن میں وہ چھوٹے گھر بنا کے توڑ دیتے ہیں. وہ فیلئر جو چھوٹے موٹے بزنس کے فیلئر تھے ان کو تو میں کوئی فیلئر سمجھتا ہی نہیں ہوں. وہ زندگی کے حصے، کاروبار ٹوٹے، لیکن ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ جس سے بالکل آپ سمجھے کہ ایک میدان ہو گیا. تو وہاں میں نے یہی کہا کہ یار یہ مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرا اللہ بھی وہی ہے، میں بھی ہوں، نہ میرا اللہ بدلا ہے نہ میں بدلا ہوں. اور میں نے بلیو کریں گے دوبارہ اسٹارٹ کیا اور وہ کھڑا ہو گیا. اچھا، میں آپ سے ایک ایسے ہی سوال کرنے لگا تھا کہ آپ زیرو سے آئیں گے تو کیسے آگے آئیں گے، تو لیکن یہ کہ آپ نے میرے کو جواب دے دیا اس کو پہلے ہی. اچھا، کبھی آپ کی لائف میں ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کہا کہ تم سکسیسفل نہیں ہو سکتے؟ کبھی؟ ہمیشہ. اچھا، ہمیشہ لوگوں نے کہا کہ تم نہیں کر سکتے. وہ وجہ، ریزن؟ اصل میں ہر انسان، آپ کو میں نظر آ رہا ہوں اور میں خود کو آئینے کے علاوہ ایسے نہیں دیکھ سکتا، مجھے آپ نظر آ رہے ہیں. تو جو انسان بولتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے، بیسیکلی وہ خود کو بول رہا ہے، آپ کو نہیں بول رہا ہے. کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے
کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوگا. اس کی مثال ایک بندے کو تیز کھانے کی عادت ہے, ایک کو مرچیں نہ کھانے کی. تو اب وہ تیز کھانے والا بولتا ہے اس میں مرچیں نہیں ہے, وہ بولتے اس کو بہت مرچیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں. پھر اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ واکنگ کرتے ہیں یا دوڑتے ہیں, وہ 2 کلومیٹر دوڑیں گے, ایک بندہ 10 منٹ کے بعد تھک جائے گا, وہ مطلب 10 قدم کے بعد وہ کہے گا 10 قدم کیوں تھکے بھائی, یہ تو 2 کلومیٹر کی دوڑے. تو جو ناکامی ہر انسان بولتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, میں بولتا ہوں آپ بول رہے ہو کیونکہ آپ نہیں کر سکتے, میں بول رہا ہوں میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. کیونکہ کائنات کا دستور ہے, آپ ایک کام کرنے لگ جاؤ گے, آپ نے تہیا کر لیا تو اللہ رب العزت وہ سب کچھ آپ کے ساتھ لا کے ملا دے گا. تو اس طرح تو ہر بندہ بولتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, لیکن میں کہتا ہوں میں کر لوں گا, میں کر لیتا ہوں. ماشاء اللہ, یہ اس سے مجھے بھی واقعی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور پبلک کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اچھا, آپ نے ماشاء اللہ سے آج کافی کمپنیز کو آن کر رہے ہیں. سب سے پہلا بزنس آپ نے کون سا اسٹارٹ کیا تھا اور کتنے کوسٹ سے؟ میں نے سب سے پہلا جو بزنس اسٹارٹ کی تھی ایک سیکورٹی کمپنی بنایا تھا, اور پھر وہ اسٹارٹ ہونے کے بعد جو میرا پارٹنر تھا اس نے وہ پورا کمپنی مجھ سے چھین لیا, اور میں بالکل سمجھو وہ تو ایک شروعاتی دنوں تکلیف بھی تھی, لیکن الحمدللہ اللہ نے رب العزت نے اس سے زیادہ نوازا ہے, اور مجھے اس سے پھر مختلف بزنس. ابھی الحمدللہ ہمارا بڑا کمپنی ہے JKM گلوبل گروپ آف کمپنیز کے نام سے ہے, اس میں کافی سارا بزنسز ہم کر رہے ہیں. JKM گلوبل گروپ جو ہے وہ الحمدللہ ہم ابھی اس کو کافی سارے کمپنی ساتھ ملا کر, کل بھی ہمارے ڈسکشن ہوئے کہ ہم باہر ملک بھی اس کے برانچز کھول رہے ہیں. تو ہم ملٹیپل بزنس کر رہے ہیں, ایگریکلچر بھی کر رہے ہیں, لائف اسٹاک پہ بھی کام کر رہے ہیں, ریل اسٹیٹ کا بھی ہے, بلڈر اینڈ ڈیولپرز کا بھی ہے. سب سے بڑا کام ٹورزم پہ بھی ہم لوگ ابھی کام کر رہے ہیں کافی سارا. اس میں چونکہ گروپ آف کمپنیز ہے, بہت سے کمپنیز ہمارے ساتھ ہم سب مل کر, چونکہ میں چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوں, تو پاکستان میں چیمبر اور ایسوسیشن کوئی 402 ہیں پورے ملک میں, تو ان سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اور ظاہر ہے وہ ماحول ہے سب بزنس میں, تو اس میں ٹورزم کے بھی لوگ ہیں, اس میں ریل اسٹیٹ کے بھی ہیں, لائف اسٹاک کے بھی ہیں, ٹریڈ کے بھی ہیں, انڈسٹریلسٹ بھی ہیں. تو وہ ہم کافی سارا اس پہ جو ہے وہ بزنس کو الحمدللہ ہم آگے اپنا لے کے جا رہے ہیں. گڈ گڈ. اچھا, بزنس میں سکسیس کے لیے ڈگری زیادہ ضروری ہے یا مائنڈ سیٹ؟ نہیں, آپ کا مائنڈ سیٹ ضروری ہے, کیونکہ آپ کو جو دنیا کے ٹاپ کے بزنس مین ملے ہیں انہوں نے اتنی ایجوکیشن حاصل نہیں کیا ہوگا, ان لوگوں نے پہلے ہی دیکھا ہوگا کہ دیکھو اصل میں غلطی ہم یہاں کر دیتے ہیں. آج بھی ہمارے کسی بھی شہر ملک کے میرے خیال کوئی بڑا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو آپ کو بزنس سکھائے. ہمارے انسٹیٹیوشن میں صرف سکھایا یہ جاتا ہے کہ بچوں کو پڑھاؤ تاکہ ایک اچھی نوکری ملے. یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ بچہ ایک اچھا بزنس کرے, یہ کہیں بھی نہیں پڑھایا جاتا. ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اچھا نوکری کرے. تو میرے نظر سے آپ کا ایکسپیرینس اور ایک آپ کا ایک ویژن جو ہے, ایکسپیرینس سے بھی زیادہ ایک ویژن آپ کو کام کرتا ہے کہ میرا ٹارگیٹ کیا ہے, میں نے کہاں پہنچنا ہے. وہ ویژن آپ کو کامیاب کرتا ہے کسی بھی کام کے لیے. ایسے اصل میں پاکستان میں مینس ایک رول بنایا گیا کہ وہ جاب تک ہی محدود ہیں, بزنس کی طرف بالکل بھی نہیں بڑھتے. باقی یہ چیزیں ہیں, اور ہمیں جاب سے نکل کر بزنس کے لیے بھی مائنڈ سیٹ لگانا چاہیے اپنا کہ ہم کر سکتے ہیں بزنس. اس طریقے سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں, رائٹ؟ بالکل. اچھا, کیونکہ بزنس ہی آپ کو آگے لے کے جا سکتا ہے. ایک بندہ ہے اگر آج گریڈ 17 میں ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ گریڈ 22 پہ ریٹائر ہوگا چیف سیکرٹری ہو کر, تو اس کا بیٹا جو شروع کرے گا پھر دوبارہ اگر جاب پہ آئے گا تو گریڈ 17 سے آئے گا. انٹرنیشنل ہمارے جتنے پاکستان کی بڑی بڑی کمپنیز کی ہم بات کریں, آپ کی پڑوس میں الکرم ٹیکسٹائل ہے, ایک لوم سے شروع ہوا. الکرم کی آج پوتوں کی میرے خیال کتنی کمپنیاں ہیں, سینکڑوں تو ان کی کمپنیاں ہیں. ایک بندے نے ایک الکرم شروع کیا. اسی طرح گل احمد ہے, یا جو بزنس میں دین گروپ ہے, انہوں نے ایک ایک فیکٹری سے شروع کیا یا ایک چھوٹے جگہوں سے شروع کیا, اور بچوں نے بڑھاتے گئے آج کہاں تک جا رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات کریں. اچھا, اب میں آپ سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ سوال کروں گا. میں بھی میرا سوال آپ کو تھوڑا سا برا لگے, لیکن یہ سوال میرا نہیں ہے, یہ پبلک کا سوال ہے. آپ کو میں سیدھی بات کرتا ہوں, کافی لوگ آپ کو قبضہ مافیا بولتے ہیں, لینڈ مافیا تک بولتے ہیں. اس بات میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے آپ سے کہا کہ دنیا تو آپ کو کچھ بھی بولتا ہے, آپ اپنی نظر میں کیا ہو. اگر میں نے قبضہ کیا ہوتا تب بھی ظاہر ہوتا, میں لینڈ مافیا ہوتا تب بھی ظاہر ہوتا, میں منشیات فروش ہوتا تب بھی ظاہر ہوتا. الحمدللہ میں بزنس کر رہا ہوں, بزنس مین کمیونٹی کو ریپرزینٹیو کر رہا ہوں. کسی بھی انڈسٹریل کو پرابلم ہوتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے کہ میری جگہ پہ جھگڑا ہے, مجھے فلانا بندہ بھتہ مانگ رہا ہے, فلانا بندہ میری فیکٹری کو تنگ کر رہا ہے, فلانا یہ کر رہا ہے. یہاں جتنے بھی ہمارے, چونکہ چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ ہوں, تو 450 میرے ممبر ہیں, جو کہ 450 کے 400 کاروباری ہیں. اس میں ایک بھی سیاسی سماجی نہیں ہے.
تو ان سب کے مسئلے مسائل کے لیے مجھے جہاں ضرورت پڑتا ہے میں وہاں جاتا ہوں. اب میرے جو لینڈ گریبر ہے ان سے بھی جھگڑا ہوتا ہے, چونکہ وہ ایک انڈسٹری 1 لاکھ لوگوں کا زندگی گزارتا ہے. اگر 1000 بندے اس میں کام کر رہے ہیں اور اس گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 1 لاکھ افراد کے روزگار کا ذریعہ بن رہا ہے. ایک فیکٹری جو ہے وہ 1000 فیملی کو پال رہا ہے. اس کی پرابلم ہے تو میں اس کے لیے میں جاتا ہوں, اداروں میں بھی جاتا ہوں, سیاسی لوگوں کے پاس بھی جاتا ہوں, سماجی لوگوں پر جاتا ہوں. تو اس وجہ سے لوگ تو آپ کو کسی بھی طریقے سے بولتے رہیں گے, کیونکہ ان کے مفادات کا جہاں ٹکرا ہوگا وہ آپ کو غلط بولیں گے. آپ کا ضمیر کیا بولتا ہے؟ اصل فیصلہ میں نے آپ سے کہا کہ سب سے مشکل ہے اپنے آپ کو پتہ کرنا. اگر ہم نے کسی کا غلط کیا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے. وہ بندہ آج اگر میں کسی کا غلط کروں گا وہ بندہ میرے خلاف کورٹ بھی جا سکتا ہے, میرے خلاف کیس بھی کر سکتا ہے, 10 لوگوں کو بول بھی سکتا ہے. حالانکہ ہماری چیزیں قبضہ ہوئے ہیں, ہماری زمینیں قبضہ ہوئی ہیں, لیکن ہم نے اس کے اوپر آج تک نہیں کیا. تو یہ تو دنیا تو بولتا رہے گا, اس سے کوئی فرق نہیں. مطلب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو لوگ آپ تک پہنچ نہیں سکتے پھر وہ یہ باتیں کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس صبح میں نکلتا ہوں, میرے پاس میں آپ کو اپنے 7 سال کا ریکارڈ اس موبائل میں دکھا دوں کہ کس دن کو میں کہاں کس سے ملا. ابھی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں پوڈ کاسٹ کے اندر اگر اجازت ہو کہ میں کون سا دن کہاں گیا, کس سے ملا, اور میرے دن کا شیڈول کیا ہوتا ہے, کل کیا کرنا ہے, پرسوں کیا کرنا ہے. میرا ایک پورا ہر مہینے کا شیڈول ہوتا ہے, وہ میں اسی طرح گزارتا ہوں. جب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ میرے سب سے مشکل بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں, میرے پاس کہاں ٹائم ہے کہ میں قبضے کرتا پھروں, لینڈ گریبری کرتا پھروں, منشیات فروشی کرتا پھروں, اس سے کرتا پھروں. تو وہی آپ اپنے معاشرے میں آپ کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہو؟ آپ بزنس مین کے ساتھ ہو تو آپ بزنس مین ہو, آپ لینڈ گریبر کے ساتھ ہو تو لینڈ گریبر ہو, آپ منشیات فروش کے ساتھ ہو تو منشیات فروش ہو. میں تو کسی کو کچھ نہیں, مطلب میرے لیے تو سب قابل عزت ہے. یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا, بزنس میں سکسیزفل ہونے کے لیے اسٹرانگ کنیکشن ضروری ہے؟ نہیں, ویسے زندگی میں کہتے ہیں 5 بالٹیاں آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہیں. وہ ایک لمبی تفصیل میں چلی جائے گی. کنیکشن اس لیے ضروری ہے, اگر آپ چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے دوں, آپ نے آج یہ فیلڈ سلیکٹ کیا میں پوڈ کاسٹ کروں گا, آپ کے واٹس ایپ میں جتنے بھی گروپس ہیں وہ سب پوڈ کاسٹ کرنے والوں کا گروپ ہوں گے نا, عورتوں کا گروپ نہیں ہوگا نا. میں نے سلیکٹ کیا میں نے بزنس کرنا ہے, تو میرے پاس چیمبر آف کامرس کے ٹھاکہ بھی گروپ میں ہوں, فیڈریشن آف پاکستان جہاں تمام چیمبر اکٹھے ہوتے ہیں اس گروپ میں بھی ہوں. پھر اسی طرح دادو چیمبر والوں نے مجھے اپنے گروپ میں ایڈ کیا ہوا ہے, کراچی چیمبر کے بھی کئی گروپوں میں ہوں, کاٹی کے بھی کئی گروپوں میں ہوں. اس طرح جتنے بزنس مین ایسوسیشنز ہیں ان لوگوں نے گروپ بنا دی. ٹھٹا سے میں بندہ چاہیے جو کہ ہو. اب ان سب کے گروپس میں میرے موبائل میں نہ تو کسی پوڈ کاسٹ والے کا گروپ ہے, نہ کوئی نیوز گروپ ہے, نہ کوئی سیاسی گروپ ہے. جتنے گروپ ہیں بزنس مین ہیں, ڈیفینیٹلی وہاں پہ بزنس کی باتیں ہوتی ہیں, پوڈ کاسٹ کی بات نہیں ہوتی کہ حسین نے اچھا پوڈ کاسٹ کیا, جہانگیر نے برا پوڈ کاسٹ کیا. نہیں, حسین کی فیکٹری یہ چل رہا ہے, اس کو یہ ضرورت ہے. حسن کی فیکٹری یہ کر رہا ہے, جہانگیر کی فیکٹری یہ کر رہا ہے, اس نے یہ بزنس کیا, کل شیئر مارکیٹ گرے گا, پرسوں گولڈ گرے گا. تو آپ جس فیلڈ میں آپ کو وہاں کے لوگ ملیں گے. اگر موبائل میں آپ نے میرا نمبر ملایا تو مجھے ہی فون جائے گا, کسی اور کو نہیں جائے گا. اسی طرح آپ جن لوگوں کے ساتھ ہیں آپ انہیں کے ساتھ کنیکشن آپ کے آٹومیٹک بن جاتے ہیں. اگر آپ پولیٹری, آپ ابھی پوڈ کاسٹ کرو, کل آپ پولیٹری کا بزنس شروع کرو, 1 سال کے اندر دیکھو کوئی بھی کام ہے 1000 دن مانگتا ہے, 1000 ڈیز میں آپ اس کام کے تمام نی ہاؤ سمجھ جاؤ گے. تو آپ ان گروپس میں جو کنیکشن بن جاتے ہیں. یہ فرق ہے صرف, بس آپ کہتے ہیں آپ کنیکشن ضروری بزنس کے لیے نہیں, آپ وقت دو گے خود بہت کنیکشن بن جائے گا. اچھا, کبھی کسی پاورفل گروپ کی طرف سے یا پھر کسی پولیٹیکل پرسن کی طرف سے آپ کو پریشر آئے؟ الحمدللہ مجھے آج تک ہم ایسا کوئی کام ہی نہیں کرتے کوئی ہمیں پریشر دے دے. اچھا, ایک اور میرا آپ سے سوال ہے, کیونکہ کافی لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر سفارش کے بغیر کوئی آگے نہیں جا سکتا. تو آپ اس بات میں کتنی صداقت سمجھتے ہیں, واقعی میں سفارش کے بغیر ہم آگے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو میں بتا دوں, نوکری نو ڈاؤٹ آپ اس میں کرتے ہو, ٹرانسفر پوسٹنگ. بزنس 2 کیٹیگری کے ہیں, ایک ہوتا ہے گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ بزنس کرنا, نو ڈاؤٹ سفارش چلتا ہے ایک حد تک, لیکن جو پیور بزنس ہے وہ آپ کی کوالٹی پہ ہے. ہمارے علاقے میں ایک ہوٹل ہے کیف عمران, کیف عمران کی کس کی سفارش ہے؟ اس کو, اس کی محنت کی.
آپ کو آپ کے علاقے میں آپ کے ساتھ جواب مل گیا. بالکل. میں ہمیشہ اپنی زندگی میں میں نے اپنی زندگی میں کسی سے کوئی سفارش نہیں کرایا. میرے فیملی ممبر بڑے بڑے پوسٹوں پہ رہے ہیں, سیاسی سماجی لوگوں سے بہت اچھی ریلیشن ہے, علاقے میں الحمدللہ بہت اچھی عزت ہے, لوگوں کے ساتھ اچھی ریلیشن ہے. بلیو کریں آج تک ہم نے کسی کو اپنے کسی کام کے لیے نہیں کہا ہے, کیونکہ بزنس آپ کے اپنے محنت سے ہوتا ہے. میں کسی کو بولوں کہ فار ایگزامپل ہمارے علاقے کے معزز مثال ہے, میں اپنے ایم این اے صاحب کا نام لے لیتا ہوں, پورے ضلع کا بادشاہ ہے صادق علی میمن صاحب, میرا مہربان ہے. میں صادق علی میمن صاحب کو بولوں کہ جی میاں منشا صاحب جو کہ ایم سی بی کے مالک ہے, یا میاں زاہد صاحب یا کوئی بھی بڑا, اس کو فون کرے کہ مجھ سے 10 ایکڑ زمین لے لے, کیا اس کے فون پہ وہ مجھ سے 10 ایکڑ زمین لے لے گا؟ کبھی نہیں لے گا, مجھے ضرورت میں نہیں ہے. تو میرا مقصد ہے بزنس سفارش سے نہیں چلتا, آپ کے سکسیس سفارش سے نہیں ہوتا, آپ کی اپنی کوالٹی اور محنت سے ہوتا ہے. ہاں آپ کسی سیاسی ٹینڈر میں چلے جاؤ, کوئی روڈ, اس طرح کے معاملات میں آپ کہہ سکتے ہو کہ تھوڑا بہت ہے, لیکن جو پیور بزنس ہے, جتنے بھی انڈسٹری آپ کے ملک میں چل رہا ہے, جو ورلڈ وائڈ کام کر رہے ہیں, وہ کوالٹی پہ ہے. ایک چائنیز مجھے میری سفارش سے نہیں, میرے کوالٹی سے کوئی چیز لے لے گا. ایک امریکن میرے ساتھ بزنس میری کوالٹی سے کرے گا. جو ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں بڑے بڑے, وہ اپنی کوالٹی پہ کام کرتے ہیں, وہ سفارش پہ نہیں کرتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, آج جس پوزیشن پہ یہاں پر ہیں, یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے جس پوزیشن میں, اس پوزیشن نے آپ کو زیادہ چینج کیا ہے یا پھر آپ کی اسٹرگل نے؟ نہیں, پوزیشن پہ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ہمیں چینج تمہارا اسٹرگل نے کیا ہے, پوزیشن آپ پہ ذمہ داریاں ڈالتا ہے کہ آج میں ایک بات کہوں یا ایک دوسرا بندہ کسی بھی فیلڈ کا ہو, میں کسی کو غلط نہیں کہتا کہ مجھ سے کوئی چھوٹا, میں سب کو بڑا سمجھتا ہوں. کوئی بات کہے تو بڑا فرق ہوتا ہے. میں آج کہوں جی انڈسٹری کو, ہم لوگوں کو, میں بات کروں گا تو پورے ضلع کے انڈسٹری بزنس مین کمیونیکیشن کر کے بات کروں گا. اگر میں ویسے بات کروں تو ذمہ داری انسان کو اور دباتا ہے کہ آپ یہ بات نہیں کرو, آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. اور غیر ذمہ دار انسان تو بات کر سکتا ہے, ذمہ دار انسان غیر ذمہ داری والی بات نہیں کرتا. کبھی کبھار اس طرح کا ہم سے غلطی میں کوئی پوسٹ بھی شیئر ہو جاتا ہے, بلیو کریں گے کہ میرے کچھ مطلب, میں ان کو اپنے موشن کہوں گا, چاہے وہ آپ کی طرح میرے بچوں کی طرح ہوں یا چاہے وہ مجھ سے بہت بڑے ہوں, نشاندہی کرتے ہیں. میں ان کی اسی بات کو سن کر میں اس اپنے سمجھتا ہوں کہ اس بچے نے میری اس چیز کو غلط سمجھا ہے, تو ڈیفینیٹلی اسی عمر کے کئی اور بچوں نے بھی سمجھا ہوگا. میں بلیو کریں اپنی اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کرتا ہوں, یا مجھ سے کوئی بڑا مجھے حکم دیتا ہے کہ یار یہ پوسٹ تم نے کیا ہے, شاید یہ تمہارے زیب نہیں دیتا, تو وہ تو بڑا تو حکم دیتا ہے. مطلب حکم مینس کہ وہ کہے تو بڑے کا کہنا بھی حکم ہوتا ہے, لیکن میں تو چھوٹے کی بھی بات پہ اہمیت دیتا ہوں کہ جب اس نے کہا ہے تو ڈیفینیٹلی غلط ہوگا, مجھے اس پہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, مجھے آپ کی ایک لائن یاد آ گئی یہ سوال کرنے سے پہلے. ایک آج سے 2-3 سال پہلے آپ نے ایک لائن بولی تھی کہ مجھے اپنے چاہنے والوں سے فرصت ملتی تو میں اپنے نہ چاہنے والوں کے بارے میں سوچتا. اسی طرح کی لائن تھی, مجھے ایگزیکٹ یاد. مجھے چاہنے والوں سے فرصت کہاں ملے کہ میں نفرت کرنے والوں کے بارے میں سوچوں. صحیح ہے ایسی, پر پھر بھی میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا, جو لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں اکثر نماز میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دعا ہے, جب اس کو حجاج بن یوسف کے دربار میں بلایا گیا اور حجاج بن یوسف نے تم مجھے برا کہتے ہو, تو اس نے جب وہاں پہنچا اور اس نے حجاج بن یوسف کچھ نہیں کہا, اس کو واپس چل گیا. وہ دعا بڑا عجیب ہے. اس نے کہا کہ میں نے کہا یا اللہ, جو میرے مخالف ہیں ان کے غصے کو ایسا ٹھنڈا فرما جیسے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ کو ٹھنڈا فرمایا. تو کہتے ہیں کہ اس کو غصہ ٹھنڈا ہو گیا وقت کے بادشاہ کو. حسن بصری گلے لگے اور گیٹ تک چھوڑنے گیا, حالانکہ اس کو اس کا سر قلم کرنے کا. ہر نماز میں ان کو جو مخالف ہے میں ان کی دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے, اور بلیو کریں گے اللہ ہدایت دے ہی دیتا ہے. بالکل دے ہی دیتا ہے, ایک وقت تک ہو جاتا ہے. انسان ہے, اختلاف دیکھو, حابیل و قابیل کا بھی تو واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے شروع انسانی دنوں سے ہو گیا. ہم آج کیا چیز, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اختلافات ہر انسان کے اختلاف رائے ہے, ہو سکتا ہے, اور ہر کسی کے اختلاف کا بھی قدر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اختلاف کرائے وہ غلط ہے, ہر کسی کا اختلاف بھی غلط نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اپنی سوچ کے حوالے سے اپنے اختلاف کو غلط کہہ سکتا ہے, اس کی سوچ ہے. اور ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم ہر ایک پہ اپنا سچ سوچ تھوپ دیں اس کے اوپر. یہ ہمیں حق کسی نے نہیں دیا ہے, اور کسی انسان کو کسی انسان پہ اپنا حق تھوپنے کا نہیں ہے. بیٹا باپ بیٹے کے اوپر بھی اپنا حق نہیں تھوپ سکتا, اس کا اپنا سوچ ہے, اس کا اپنا سوچ ہے. کیا جہانگیر مری کو ہم کبھی سیاست میں دیکھ پائیں گے؟ میں سیاست میں ہوں, بزنس مین سیاست میں ہوں, لیکن اس سیاست کہ میں کسی پارٹی
کہ پلیٹ فارم سے کوئی الیکشن کا سوچو یا جو، تو وہ میں نے آپ سے کہا میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے. میرے سے ہم بزنس کی سیاست میں ہوں. ہمارے فیڈریشن میں سیاسی پارٹی ہے UBG کے نام سے، کنٹری وائڈ ہم کام کرتے ہیں. SM تنویر صاحب ہمارے بڑے ہیں، میاں زاہد صاحب ہیں، نیشنل بزنس مین گروپ ہے ہمارا، آپ کا چیمبر آف کامرس ہے. کاروباری معاملات، سیاسی معاملات ہمارے اپنے جگہ پہ ہیں اپنے حد تک. باقی یہ ہے کہ یہاں لوکلی ہمارا جو میرے پورے فیملی کا تعلق بالکل پارٹی سے ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہ علاقے میں کام کرتے ہیں، ہم اس کو اس بات پہ اپریشیٹ کرتے ہیں ان کا ہر جگہ پہ. یہاں ضلع سے نکلنے کے بعد اگر میں لاہور میں بیٹھ کے اپنے ضلع کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی آپ کچھ بھی کرو، میرے ضلع میں کام ہوئے میں اس کی تعریف کروں گا. حقیقت ہے. آپ صرف میں آپ سے کہوں گا آپ کوسٹل ہائی وے جاؤ، آپ کو یہاں 50 روڈیں ملیں گے. آپ ساکر روڈ پہ جاؤ 50 روڈیں. تو ترقیاتی کام ہوئے میں اس کی تعریف کرتا ہوں. باقی میرا کسی علاقے میں کہ کسی الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں، کسی سیاسی معاملات میں کروں، تو میں ان چیزوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں پہ کروں. کیونکہ میرا جتنا وقت ہے میں کہتا ہوں میری 2 چیزوں کے شوق ہے. ایک اپنے بزنس، دوسرا یہ کتابیں. یہ میرے 2 شوق ہیں. دونوں شوقوں کے علاوہ میرے پاس ٹائم نہیں ملتا. کتابیں آپ شوق سے پڑھتے ہیں؟ میں سب سے بڑا شوق کتاب ہے. بک کون سی آپ کی؟ سب سے زیادہ تو میں جو بکس پڑھتا ہوں اسلام کی تو تمام بکوں میں شوق ہے. دوسرا میرا جو سب سے زیادہ جو شوق ہے وہ ہسٹری سے ہے. میں ہسٹری کی کتاب مجھے کہیں بھی ملتا ہے کوئی بھی، اور موٹیویشن اور ہسٹری دونوں. موٹیویشن، ہسٹری. اور جو میں جس شخص کی ایجوکیشن سے میں نے اپنی زندگی تبدیل کی ہے وہ ایل رون ہیبرٹ ہے. اس کی کتابوں سے، آج بھی اس کی کتاب میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. اس سے میں نے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھا، اس سے مائنڈ کو کنٹرول کرنا سیکھا، ایجوکیشن بیریئر سیکھے. اس سے میں نے سیکھنا ہے کہ کیسے سیکھا جائے. اس سے میں نے بزنس سیکھا. یہ سب کچھ ایل رون ہیبرٹ سے. ماشاءاللہ آپ سے بات کر کے اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے، آپ کے بیہیویئر کا، آپ کے اخلاق کا. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے، اور آپ کی وجہ سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے. امید ہے کہ جو دیکھنے والے ان کے علم میں بھی بہت اضافہ ہوا. اچھا، آج کل کے جو ینگ جنریشن ہے، جین زیڈ، وہ بروکن رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں. یہاں بھی 2-3 ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ہم نے جو آج کل کا یہ جو سن 2000 کے بعد کے جو بچے ہیں، ان لوگوں نے حقیقت دیکھا ہی نہیں ہے. بلیو کریں گے، ہم نے اپنی زندگی میں آج مثال دیتا ہوں، ایک گولڈن زندگی اپنی آنکھوں سے بچپن میں دیکھا. ایک گھر میں آگ جلتا تھا تو دوسرے گھر میں وہ انگارہ لے آ کر اپنی آگ جلاتے تھے. اگر ایک گھر میں مرغی کاٹا گیا تو وہ شوربہ سب گھروں میں تھوڑا تھوڑا بیچتے تھے. ایک گھر میں مہمان آتا تھا تو وہ دوسرے سارے اس کے گھر آ کے کھانا بھی کھاتے تھے. صبح زبردستی مہمان کو اپنے گھر چائے پلانے. یہ سب کتابوں کے واقعے لگیں گے جو کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. آج ہم جو بڑے آپس میں ملتے ہیں اس محبت سے ہمیں اپنی وہ وقتیں یاد ہیں. آج کل کے نوجوان نسل یہاں بیٹھ کر جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ابھی ہمارا یہ فریم ہے، اس فریم کی بات کی زندگی کیا ہے ہم نے اس کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. آج کل کا جو نوجوان ڈپریشن میں ہے وہ صرف اس اسکرین کے اندر ہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اسکرین سے نکل کر آپ کتابوں کی طرف آؤ گے اور پھر دنیا کی طرف جاؤ گے. کتابیں ہمیشہ آپ کو ہسٹری میں لے کے جاتے ہیں، آپ کے اچھائی برائی میں لے کے جاتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد میں لے کے جاتے ہیں، کائنات پہ لے کے جاتے ہیں. اور اسکرین آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں، حالانکہ اس کے اینڈ نہیں ہے. کتابیں بہت پیچھے ہیں، اسکرین کے آگے ہے اسکرین یہاں پہ، لیکن آپ کو یہاں سے ایسا نظر آئے گا ایک بہت بڑا کنواں ہے، ایک بہت بڑی دلدل ہے، ایک بہت بڑا ہنسی ہے. ہم اسکرین اور میں نوجوانوں سے کہوں گا اسکرین سے نکل کر تھوڑا سا کتابوں کی طرف آؤ گے، ہسٹری کی طرف آؤ گے، بلیو کریں گے آپ ہم لوگوں کا جو زندگی ہم نے گولڈن پیریڈ گزارا ہے اس سے اچھی سے نہیں گزار سکتے نوجوان. بالکل. آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخری سوال یہی ہے کہ آپ کی سکسیس کا اصلی اور ایک ہی اصلی سیکرٹ لائن، ایک ہی لائن. اپنے آپ پہ کنٹرول. ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ جہانگیر صاحب، آپ کے ساتھ بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا، اور واقعی میں ہمیں بھی جو ہے نا آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. امید ہے جو دیکھنے والے انہیں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو جیسا کہ آج کی بات سے ایک چیز سمجھ آ گئی کہ سکسیزفل انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کامیابی حاصل ہو جائے. سکسیزفل انسان وہ ہوتا ہے جو اسٹرگل کرتے کرتے فیل ہوتا ہے لیکن وہ رکتا نہیں ہے. ایسے ہی جہانگیر صاحب؟ بالکل ایسے. تو امید ہے کہ جو بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں انہیں یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئے تو پلیز اس پوڈ کاسٹ کو شیئر بھی کیجیے، لائک کمنٹس بھی کیجیے، اپنی رائے بھی دیجیے، اور بتائیے کہ ہمارے ساتھ اگلا گیسٹ کون سا ہو. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ. تھینک یو.